अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे जी। और आ गई हूँ आपकी खिदमत में एक नए ब्लॉग में। और जैसा कि टाइटल है कि आज मैं बताने वाली हूँ जी अपनी लाइफ की स्टोरी आपको। तो जी लाइफ की स्टोरी क्या है? लाइफ की स्टोरी बड़ी सिंपल है, जैसे तमाम मीडियोकर फैमिलीज़ की होती होगी। मैं पैदा हुई जी ऑब्वियसली अपने पेरेंट्स के घर में, मजाक कर रही हूँ। मैं पैदा हुई जी इस्लामाबाद में। हम लोग 3 बहन भाई हैं, सबसे बड़ी हूँ जी मैं, बाकी 2 छोटे भाई हैं मेरे। फादर का ताल्लुक और अब जो दोनों भाई हैं वो भी दोनों मीडिया से रिलेटेड हैं। छोटी सी फैमिली है मेरी। एजुकेशन मैंने हासिल की वहीं पर इस्लामाबाद में ही। पहले जो है जहाँ एडमिशन करवाया था वो तो खैर एक छोटा सा स्कूल था घर के करीब ही। मुझे आज भी याद है, मैं 4 साल मेरी उम्र थी और मेरी मदर मेरी उंगली पकड़ के और मुझे एडमिशन करवाने लेके जा रही थी वहाँ पर। और हालांकि मैंने देखा है कि बच्चों की इतनी मेमोरीज़ नहीं होती 4 साल की उम्र की, लेकिन पता नहीं मेरी कैसे है, लेकिन मुझे याद है आज भी। फिर बाकी की जो तालीम है वो मैंने स्टेशन स्कूल नंबर 2 लोग का ट्रांसफ़र हो गया था जी वालिद का क्वेटा, तो वहाँ पर मैंने हासिल की सेंट मेरीज़ में। वहाँ मैंने पढ़ा जी 1 साल। फिर मैंने जो अपना 7th स्टैंडर्ड था वो मैंने सेंट जोसेफ कॉन्वेंट से किया। 2 साल की ट्रांसफ़र थी, उसके बाद वापस हम आ गए जी इस्लामाबाद। कॉन्वेंट स्कूल था वहाँ, क्योंकि वालिद को ये था कि इनको उर्दू बिल्कुल नहीं आती है और हम अंग्रेज़ के बच्चे बन गए हैं, तो जिन्होंने फिर गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल करा दिया, जो कि उस वक्त उर्दू मीडियम था, लेकिन फिर बाद में वो भी इंग्लिश मीडियम हो गया था। तो वहाँ से मैंने मैट्रिकुलेशन की अपनी, और उसके बाद जो है बाकी जो मैंने कॉलेज की तालीम है वो डिफरेंट कॉलेजेस में, जिसमें CB गवर्नमेंट कॉलेज वगैरह से फहरिस्त है, वहाँ से जी मैंने कंप्लीट की अपनी एजुकेशन। तो बात कर लेते हैं जी अपनी बचपन की। बचपन मेरा बहुत ही अच्छा था। और जैसा कि सबका अच्छा होता है, चाहे कैसे भी हालात हो, लेकिन बचपन सभी को अपना पसंद होता है और मुझे भी ज़ाहिर पसंद है। और बचपन में एक्चुअली मुझे इम्पोर्टेंस भी बहुत मिली हुई है। एक तो मैं बड़ी बच्ची थी घर की, तो मेरी दादी ने भी खूब ही मेरे पे सदके वारी गई जी, खूब ही प्यार लुटाया मेरे ऊपर, बड़ी इम्पोर्टेंस थी इन्होंने मुझे। इसके अलावा मेरे फादर जो थे वो भी मुझे सर आँखों पर बिठा के रखते थे जी। रोज़ाना ऑफिस से आते हुए कुछ ना कुछ मेरे लिए कोई ना कोई खिलौना लेकर आना। और मिलते थे उस ज़माने में, छोटे छोटे खिलौने होते थे, जैसे वो टांगा होता है और वो पेडिस्टल फ़ैन होता है जिसको हाथ से डोरी से खींच के चला, तो वो बड़ी अच्छी लगती हैं वो चीज़ें। सादा सा दौर था, इतना ज़्यादा आजकल के बच्चों की तरह नहीं है कि वीडियो गेम्स एंड ऑल दैट, तो वो नहीं था वहाँ पर उस वक्त। तो जी, और मुझे पेन बहुत अच्छे लगते थे, तो वो मेरे पास हर तरह के बॉल पॉइंट्स और फाउंटेन पेन्स वगैरह मैं कह के बाकायदा फरमाइश करके वालिद से मंगवाया करती थी अपने। और जी बर्थडे सेलिब्रेशंस भी सिर्फ मुझे याद है कि मेरी हुई हैं, भाइयों की कभी बेचारों की सेलिब्रेट नहीं की गई इतने बड़े पैमाने पे जितनी मेरी जो है बर्थडेज़ जो हैं धूमधाम से मनाई जाती थी। और पूरा ख़ानदान भी इनवाइटेड होता था, नेबर्स वगैरह भी इनवाइटेड होते थे, तो बड़ा अच्छा लगता था, बड़ा मज़ा आता था जी। इससे बड़े हुए फिर जब और थोड़ा सा दौर में चेंजेस भी आई, तो फिर वीडियो गेम्स वगैरह का दौर आ गया, अटारी, सैगा एंड ऑल दैट। तो वो जी ये है कि भाइयों के साथ फिर मैं वो भी खेलती रही हूँ बड़े ज़ौक़ और शौक़ के साथ। इसके अलावा जी हम पूरी फैमिली का एक मी टाइम होता था। ये बड़ी अच्छी बात है कि हम सारे इकट्ठे मिलके बैठते थे, कभी मूवी टाइम होता था और कभी जो है हम कार्ड्स वगैरह खेलते थे, कभी चेस खेलते थे, तो बड़ा अच्छा रहता था। इसके अलावा फादर जो हैं और भी बड़ी अच्छी अच्छी गेम्स, जैसे वो ग्रॉप्स कहते थे उस ज़माने में, शायद आजकल के वो लेगो शेगो होती हैं, तो उस तरह के ग्रॉप्स होते थे, उससे मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाना। और इसके अलावा भी काफ़ी सारी बोर्ड गेम्स होती थी, वो हम लोग खेलते थे। वाटर कलर से पेंटिंग्स वगैरह किया करते थे। बाहर भी थोड़ा सा टच था, यानी कि किरायों पे रहते थे हम उस वक्त, अपना घर तो नहीं था, तो बाहर गली वली में बच्चों के साथ भी ऊंच नीच खेलना और खो खो खेलना और पकड़न पकड़ाई, चोर सिपाही, इस तरह की गेम्स बहुत खेली हुई हैं। तो बड़ा ही अच्छा बचपन था, बहुत ही खूबसूरत बचपन था माशाल्लाह, और बड़ा याद आता है और सबको याद आता है आई होप। इसके अलावा जी हम आइसक्रीम वगैरह खाने जाते थे, मोटरसाइकिल होता था और उसमें हम 5 जने होते थे, तो 2 हम बहन भाई जो थे वो आगे बैठे होते थे और फिर वालिद साहब, फिर वालदा, और वालदा की गोद में छोटा भाई। और जाते थे जी हम कभी रात को आइसक्रीम खाने, कभी रिश्तेदारों की तरफ, तो एक हल्ला गुल्ला सब बना रहता था और बड़ा ही मज़ा आता था।
پھر جی ہو گیا بچپن ختم اور آ گئی جوانی. تو جوانی جب آنے شروع ہوئی تب تو اچھا لگا، لیکن جب آ گئی تو پھر چونکہ ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، اور گھر کے بڑے بچے کے اوپر بھی اگر آپ گھر کے کام کاج نہ بھی اس حوالے سے لیں، لیکن پھر بھی آپ سے ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں آپ کے پیرنٹس کی یا چھوٹے بہن بھائیوں کی کہ آپ بڑے ہیں، تو سمجھتے ہوں گے میرے خیال میں آپ اس چیز کو. تو وہ پھر اتنا زیادہ کوئی میرے لیے فیسینیٹنگ دور نہیں تھا وہ والا. اس کے بعد جی ارلی 20s میں میری شادی ہو گئی تھی. اور شادی کیسے ہوئی تھی کہ ہسبینڈ میرے جو ہیں وہ مجھے جانتے تھے، تو انہوں نے مجھے پرپوز کیا. لو میرج تھی ویسے، لیکن وہ کوئی باقاعدہ کوئی لو افیئر نہیں چلا تھا ہمارا، نہ کوئی ڈیٹس وغیرہ ہوئی تھیں، کیونکہ وہ دور بھی ایسا تھا، اس زمانے میں چیزیں اتنی کامن نہیں تھیں. تو بس جانتے تھے. انہوں نے مجھے پرپوز کیا، اور میں نے بھی پھر گھر والوں سے بات کی، اپنے فادر سے بات کی. تو فادر نے کہا پھر بلائیں جی انہیں گھر، ملنا چاہتا ہوں میں. تو پھر یہ تشریف لائے اور ملاقات ہوئی، گھر والوں کو بھی پسند آ گئے. پھر اس کے بعد جی انہوں نے اپنے گھر میں بات کی، لیکن ان کی جو والدہ ہیں میری ساس، وہ راضی نہیں تھیں، کیونکہ وہ اپنی بہن کی بیٹی سے جو ہے ان کی شادی کرنا چاہتی تھیں. لیکن پھر پیرنٹس تو بیچارے بہت اچھے ہوتے ہیں، مان ہی جاتے ہیں. تو پھر اس طرح کر کے جی ہو گئی میری شادی. وقت تو خیر یہ جاب کرتے تھے، پھر بعد میں جو ہے فیملی بزنس تھا وہ انہوں نے ٹیک اوور کر لیا تھا. تو جی سسرال میں تقریباً میں رہی 10 سال. ماشاءاللہ میری 6 نندیں تھیں اور ساس سسر، اس وقت جیٹ بھی تھے، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے. تو جی لیکن وہ اس وقت گھر میں نہیں رہتے تھے، وہ باہر رینٹ پہ تھے. تو 10 سال جی میں رہی وہاں پر. شادی کے تقریباً 1.5 سال کے بعد میرے سسر کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو سسر جو ہیں وہ بزنس سنبھالتے تھے سارا. پھر جب ان کی ڈیتھ ہو گئی تو پھر سارا کچھ میرے ہسبینڈ کو سنبھالنا پڑا. اس وقت 3 میری نندیں شادی شدہ تھیں، اور 3 جو تھیں وہ ابھی غیر شادی شدہ تھیں. تو پھر ان کی شادیاں وغیرہ بھی، اور گھر کا سارا لک آفٹر کرنا. اور اس کے بعد جی ڈرا بیک یہ ہوا ہمارے ساتھ کہ ہسبینڈ جو تھے وہ میرے اکیلے تھے بزنس سنبھالنے کے لیے. بزنس ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ اس کو آپ اکیلے نہیں کر سکتے. مطلب پاکستان جیسی کنٹری میں آپ کو ضرورت ہوتی ہے کم سے کم 2 بھائی 3 بھائی یا 3 سے 4 بھائی ہوں، تو پھر اچھے سے آپ کا بزنس وہ چلتا ہے. اکیلے بندے کے بس کا نہیں ہے، چاہے وہ کسی بھی طرح کا بزنس ہو. 8-9 سال تو انہوں نے کیا بڑے مشکل سے، لیکن پھر اس کے بعد ہمت جواب دے گئی. اور آبویسلی جب آپ صحیح سے ٹائم نہ دے پا رہے ہوں اور بھاگ دوڑ میں رہیں، ایک پیر آپ کا ادھر ہو دوسرا پیر ادھر ہو، تو پھر آپ نہیں کر سکتے، ہمت ہار جاتے ہیں. تو پھر یہ فیصلہ ہوا جی کہ ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں. اس وقت تک میری ساری نندوں کی شادیاں بھی ہو چکی تھیں. پھر انہوں نے ڈیسائیڈ کیا میرے ہسبینڈ نے کہ ہم ملیشیا موو کر جاتے ہیں جی. تو پھر اس طرح ہم آ گئے جی ملیشیا. اور ملیشیا آنے کے بعد ایک نئے دور کا آغاز ہوا، اور یہاں کی زندگی ٹوٹلی ڈفرینٹ تھی اس زندگی سے جو پاکستان میں تھی. اور کہا جائے اگر یہ کہ بہت ٹف تھی اور اسٹل ہے تو بے جانا ہوگا، کیونکہ پردیس میں رہنا آسان نہیں ہے اور اپنوں سے دور رہنا. اور اب I'm not here to reveal my personals over here. 10 سال سے 11 سال سے سیٹلڈ ہیں یہاں پر. سیٹلڈ ہی کہیں گے، اللہ کا شکر، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے سر پہ چھت دی ہوئی ہے، کھانے کو جو ہے وہ روٹی ہے اور پہننے کو کپڑا. بس اتنا بھی آج کل کے دور میں ہو تو شکر الحمدللہ کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے، وہ جس حال میں رکھے جی. لیکن یہاں آنے کے بعد کافی، کیونکہ میں وہاں پہ بالکل ایسے رہی تھی پیرنٹس کے گھر میں بھی اور سسرال میں بھی. میرے ہسبینڈ نے کبھی اگر یہ کہا جائے کہ رانیوں کی طرح رکھا تھا تو غلط نہیں ہوگا بالکل، کیونکہ وہاں پہ مجھے کوئی بھی ایسی پرابلمز یا ٹینشنز وغیرہ نہیں رہتی تھیں کام کاج کی اور دوسری تیسری چیزوں کی. حالانکہ میں نے کوئی گھر میں جو ہے ڈومیسٹک ہیلپ وغیرہ نہیں رکھی ہوئی تھی، ہم لوگ خود ہی سب مل جل کے کیا کرتے تھے، کبھی اپنا اپنا کبھی اکٹھا سب. تو کیونکہ بھرا پورا گھر تھا تو وہاں پہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا تھا. تو جی یہاں پہ آنے کے بعد پھر سارے کچھ ذمہ داریاں بھی میرے کندھوں پہ آ گئیں، اور اس کے علاوہ جو ہے ہسبینڈ کا تو ظاہری بات ہے پورا فوکس جو تھا اپنی جاب پہ تھا. تو اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر گھر کیسے رن کر پاتے. تو پھر باقی ذمہ داریاں جو ہیں جس سے بچوں کی تعلیم وغیرہ کی اور آگے پیچھے بھاگ دوڑ آگے
کرنا سب، جیسے گھر وغیرہ اور یہ ساری چیزیں. پھر ایک یہاں پر آنے کے بعد ہم نے 3 گھر جو ہیں وہ چینج کیے ہیں. پھر ایک گھر سے دوسرے موو کرنا، دوسرے سے تیسرے، پھر اسکولنگ کے مسائل، پھر میری اپنی جاب وغیرہ بھی مجھے کرنی پڑ گئی کیونکہ اوبویسلی گزارا نہیں ہوتا تھا. تو اس وقت بچوں کا بھی مسئلہ تھا کہ ان کی فیسز وغیرہ اور ساری چیزیں ایکسپینسز جو تھا وہ پھر مجھے جاب کرنی پڑی. تو لیکن چلیں وہ وقت گزر گیا. تو جی یہ ہے کہ یہاں پہ آنے کے بعد پھر مجھے پتہ چلا آٹے دال کا بھاؤ کہ زندگی ہوتی کیا ہے. اور پھر جو ہے میں نے جو باغ ڈور سنبھالی تھوڑی بہت گھر کی جتنا میں کر سکتی تھی، کیونکہ میں اتنا بھی ایکسپیکٹ نہیں کرتی تھی اپنے آپ سے. مجھے لگتا تھا میں کچھ کر نہیں پاؤں گی کیونکہ میرے اوپر کبھی ذمہ داریاں نہیں آئی تھی نا. لیکن جب وہ کہتے ہیں کہ سر پہ پڑتی ہے تو پھر اچھے وقت جو ہے بڑا استاد ہوتا ہے اور اچھوں کو سکھا دیتا ہے. تو بس یہی میرے ساتھ بھی ہوا جی. تو یہ تھی جی میری اب تک کی لائف سٹوری. اور آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ تو بڑی اچھی لائف ہے اس میں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے، سب کی اچھی ہوتی ہے جی. اللہ تعالیٰ بس اتنا کرم کرے بس سب پر، یہی میں کہتی ہوں. لیکن لائف جو ہے وہ خوشیوں کا جھولا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ پھولوں کا جھولا ہے اور اس پہ بیٹھ کے جھول رہے ہوتے ہیں اور آرام سے آپ کی زندگی گزر جاتی ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا. اتنی سب چیزیں ہونے کے باوجود مطلب اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر چیز سے نوازا الحمدللہ. کہ میرے پاس پاکستان میں لگژریس لائف بھی تھی، سب کا پیار بھی تھا، اچھا ہسبینڈ دیا اللہ پاک نے جس نے میرا بڑا ساتھ دیا، اور بچے ماشاءاللہ اچھے دیے، صحت دی، اس کے علاوہ اور بھی ٹیلنٹس دی ہے. تو ذات پاک کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے جی کم ہے. تو شکر ہم لوگ کو تو ہم اتنا شکر ہے، ہم لوگوں کو تو ہر وقت سجدے میں پڑا رہنا چاہیے، ان سے نہیں اٹھنا چاہیے. لیکن ہم انسان فطرتاً چونکہ ناشکر ہے تو اس لیے وہ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کہ جی جب اچھا وقت ہوتا ہے تو انسان مجھے یاد رکھتا ہے، اور جب برا وقت آتا ہے تو شکوہ گناہ ہو جاتا ہے کہ مجھے یہ نہیں دیا، وہ نہیں دیا، اس کو یہ دیا، اس کو وہ دیا، وہ ایسا یہ ویسا، ہم کیوں نہیں ایسے. تو اللہ کا شکر ادا کیا کریں جی ہر حال میں. وہ جس حال میں بھی رکھیں، اپنے سے نیچے دیکھنا سیکھیں، اپنے سے اوپر نہیں. اور اپنے آپ پر یقین رکھیں، اپنی محنت پر یقین رکھیں، اپنے بازو پر بھروسہ کریں. ویسے بھی میری لائف میں کبھی مجھے الحمدللہ وہ کہ ساری چیزیں مجھے اویلیبل تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ پیدا ہی ایسا کیا ہے کہ مجھے کبھی بھی چیزوں کی حوث سے ہرس نہیں رہی. مطلب میں نے کبھی نہیں سوچا کہ میرے پاس بہت اچھا گھر ہو، گاڑی ہو اور زیور ہو، کپڑے ہوں. مجھے ان چیزوں سے رغبت ہی نہیں ہے. آئی ڈونٹ نو وائی، لیکن میں ان چیزوں سے رغبت نہیں رکھتی. تو یہ بھی میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ مجھ میں یہ چیز نہیں ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ سب کو ایسا ہی ہونا چاہیے. آپ جتنی اپنی لائف سے ایکسپیکٹیشنز کم رکھیں گے، جتنی چیزوں کی یا وہ کہتے ہیں نا بے لگام خواہشات کے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، تو جتنی کم خواہشات رکھیں گے اتنی ہی آپ زیادہ سکون میں رہیں گے. اور یہ چیز میں نے خود ایکسپیرینس کی ہے کہ جب آپ کی ڈیمانڈ ہی کوئی نہ ہو زندگی سے کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، اگر چاہیے بھی تو اپنے چلیں بچوں وغیرہ کے لیے بندہ سوچتا ہے، لیکن اپنے لیے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے، اس کی بڑی مہربانی، بڑا کرم. تو جی آپ لوگ بھی سادہ طرز زندگی اپنائیں، اور جو ہے اس پر اگر آپ شاکر رہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور بھی نوازے گا. اور جتنی ہم ناشکری کرتے ہیں جی اتنی بس پھر ناشکری کرتے رہ جاتے ہیں پوری عمر. تو میں یہ بتا رہی تھی کہ لگ رہا ہوگا آپ کو کہ لائف جو ہے وہ پھولوں کا جھولا ہے. نہیں جی، پھولوں کا جھولا نہیں ہے. اس کے باوجود بھی زندگی میں بہت سے ایسے معاملات ہیں جو شاید سب کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن میرے ساتھ ذرا ایکسٹریم لیول پہ ہوئے ہیں. آئی ڈونٹ نو وائی. لیکن اپنی فیملی کے علاوہ، اپنی فیملی مطلب ماں باپ، بہن بھائی اور شوہر اور بچے، ان کے علاوہ جتنے بھی رشتے آج تک مجھے ملے، اور میری دادی، اس کے علاوہ جتنے بھی رشتے مجھے آج تک ملے ہیں وہ بڑے ملاوٹ آمیز تھے. دھوکے، بیک سٹیپنگ، میری کائنڈنس کو گرانٹیڈ لینا، کیونکہ میں بائی نیچر بہت ہی کائنڈ ہوں. اور میں نے نوٹس کیا کہ لوگ مجھے فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، کہ شاید اچھے دل کے بندے کو بیوقوف سمجھا جاتا ہے کہ یہ بیوقوف، ایسا کچھ پتہ نہیں ہے اور ہم اس کے ساتھ کچھ بھی کر کے نکل جائیں گے اور اس کو سمجھ نہیں آئے گی شاید. تو ایسا نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ میرے آج دوست نہیں ہیں، کیونکہ جس پہ بھی ٹرسٹ کیا آج تک دھوکہ ہی ملا. دھوکہ اس سینس میں کہ اس بندے نے بہت ہی کوئی احمق سمجھا مجھے. دنیا کا چلن بن چکا ہے. ظاہری بات ہے کہ پہلے زمانے میں لوگ سادہ ہوتے تھے، پھر جو ہے دور بدلتا جاتا ہے تو لوگوں کے اندر یہ
آتی جاتی ہیں چیزیں، کریٹ ہوتی جاتی ہے، ان کی پرسنالٹی بلٹ اپ ہوتی جاتی ہے اس لحاظ سے، کیونکہ آج کل ویسے بھی میڈیا کا اور سوشل میڈیا کا دور ہے، اور انسان جو ہے وہ کہتے ہیں نا سمٹ کے دنیا جو ہے وہ آپ کی آ گئی ہے آپ کے پاس ہی اپنے گھر میں موجود، آپ ٹیلی ویژن پہ موبائل پہ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں، ساری دنیا سے باخبر رہ سکتے ہیں، اور بہت ساری اور بھی فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے پھر انسان، اور پھر پلس یہ جو ہمارا میڈیا ہے ان کے ڈراماز وغیرہ جو چلتے ہیں انڈیا کے پاکستان کے، یہ دیکھ دیکھ کے لوگ ذرا کچھ زیادہ ہی تھوڑے سے اس سے امپریس ہو گئے ہیں میرے خیال ہے. تو وہ یہ سازشوں وغیرہ کا عنصر کافی بڑھ گیا ہے ایون فیملیز کے اندر. تو ایسے ایسے لوگ جن پہ میں نے ٹرسٹ تو میں نہیں کہہ سکتی، ٹرسٹ ایکچولی میں نے زندگی میں بہت ہی کم لوگوں پہ کیا ہے، لیکن جس پہ بھی کیا ہے تو لگا تھا کہ نہیں کرنا چاہیے. تو ویسے بھی اگر آپ کسی کو اچھا سمجھیں، اور میں بڑی حیران ہوتی ہوں کہ جس کو بھی میں نے اچھا سمجھا آج تک، اور اس کا جو ہے وہ ماسک اللہ پاک نے ریویل کر ہی دیا میرے سامنے، اس کا اصلی چہرہ، اس کا مکھوٹا اتار ہی دیا. تو یہ کہنے میں اور سننے میں تو آسان ہے، لیکن ہے بڑا تکلیف دہ، کیونکہ بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جس بندے کا آپ کی نظر میں کوئی اچھا امیج بنا ہوا ہو، اور اس کے بعد وہ امیج جو ہے وہ کرچی کرچی اور ریزہ ریزہ ہو جائے، تو اوبویسلی دل میں تکلیف کی ایک پھانس سی تو چبھ جاتی ہے جی، ٹیس ٹوٹتی ہے. تو اسی کو کہتے ہیں دھوکہ. اور دھوکہ ایسا تو نہیں ہوتا کہ کوئی آپ کو پیسہ لے کے بھاگ گیا، یا جو ہے کسی نے آپ کی جائیداد ہڑپ لی یا کچھ اور کر دیا. تو یہ بھی دھوکے کی اقسام ہوتی ہیں، اور یہ بھی بڑی تکلیف دہ ہوتی ہیں، بہت بہت پینفل ہوتی ہیں جی. اور اس میں ایسے ایسے لوگ ہیں، اوبویسلی نام تو میں یہاں پہ نہیں لوں گی، لیکن ایسے ایسے لوگ ہیں جس پہ ایکسپیکٹ نہیں کرتی تھی. یہ تو مجھے پتہ تھا کہ وہ جیلس ہے میرے سے، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ اس ایکسٹریم تک جا کے اور میرے ساتھ دشمنی نبھا سکتے ہیں. مجھے آپ پرسنلی دیکھیں تو میری کبھی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں رہی. ہاں میں نے ریئیکشن ضرور دیے، اور وہ بھی بہت تنگ آ کے، جب مجھے لگتا تھا کہ نہیں پانی جھڑ سے اونچا ہو گیا تو بولنا چاہیے اپنے ڈیفینس میں، ورنہ اتنا بھی کیا کہ آپ ظلم برداشت ہی کرتے جائیں، لوگوں کی باتیں سنتے اور سہتے ہی جائیں. آپ کو آخر جواب بھی تو دینا ہوتا ہے نا، ایک لمٹ آتی ہے جس کے اوپر آپ پھٹ پڑتے ہیں. تو وہ میں نے ضرور کیا، لیکن میں نے اپنی طرف سے کسی کو اذیت یا تکلیف پہنچانے کی کبھی کوشش نہیں کی. پہلے تو میں خیر جواب بھی نہیں دیتی تھی، لیکن جوں جوں پھر لوگوں کی اصلیت سامنے آتی گئی اور ان کے برے رویے سامنے آتے گئے، تو یہ کرنا ناگزیر ہو گیا، اور پھر یہ میں نے کیا. لیکن اب میں سوچتی ہوں کہ نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو اپنے معاملات جو ہے نا وہ اپنے ہاتھ میں کبھی لینے نہیں چاہیے، کیونکہ آپ اتنا اچھا جو ہے ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے. اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسی چیزیں بری ہوتی ہیں تو آپ کو اپنے معاملات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دینی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا منصف ہوتا ہے. یہ میں کوئی کتابی باتیں نہیں کر رہی، یہ وہ ایکسپیرینسز ہیں جو میں نے اپنی لائف میں کی ہے، ٹھیک ہے نا. میں نے آبزرویشنز بھی ہیں میری بہت، اور ایکسپیرینسز بھی ہیں بہت سارے. اور اللہ تعالیٰ پہ توکل کے تو اتنے واقعات ہیں کہ کہتے ہیں نا آج کل کی زندگی میں معجزے نہیں ہوتے ہیں جی. میں نے ایکسپیرینس کیے ہیں معجزات. میں اپنا ہر معاملہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیتی ہوں. کبھی میں نے کسی کے خلاف سازش نہیں کی، کبھی بدلے کی دل میں وہ نہیں رکھی کہ میں اس سے بدلہ لوں یا اس کو نیچا دکھاؤں، یا کوئی کسی کو طنز تانوں سے زبان سے اپنی چھلنی کروں. یہ میری پارٹ آف نیچر نہیں ہے. تو اس کے مجھے بہت سارے فوائد حاصل ہوئی. یہ میں کبھی تعریف نہیں کری، بلکہ یہ بتانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ اگر آپ یہ چیزیں اپنے اندر سے ختم کر لیں گے نا، دیکھیں ایک معاشرہ ہے نا وہ بگاڑ کی طرف جا رہا ہے، ٹو بی ویری آنیسٹ. تو کیوں بگاڑ کی طرف جا رہا ہے؟ کیونکہ ہم جو ہے ان چیزوں میں بہت زیادہ ہو گئے ہیں. ایک دوسرے سے نفرت کرنا، ایک دوسرے سے جلنا، ایک دوسرے سے حسد کرنا. اگر کمپٹیشن بھی ہے کسی کے ساتھ تو ہیلدی کمپٹیشن ہی ہے. ہیلدی کمپٹیشن کیا ہوتا ہے؟ ہیلدی کمپٹیشن یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ سے کوئی آگے نکل رہا ہے، اب دیکھ رہے ہیں کہ آپ کسی جگہ پہ نچلے لیول پہ سٹے کرتے ہیں، کوئی آپ سے اوپر جا رہا ہے، تو آپ محنت کریں، اس کے لیول تک پہنچیں، ٹھیک ہے. لیکن محنت کرنی پڑتی ہے نا، تو آج کل کے لوگ محنت نہیں کرنا چاہتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں کہ کوئی اوپر جا رہا ہے تو آپ اس کی ٹانگ پکڑ کے نیچے کھینچ لیں. آپ اس کے لیول پہ جانے کے لیے آپ کو بہت محنت لگے گی، لیکن اس کی ٹانگ کھینچنے میں آپ کو کم محنت لگے گی. وہ بھی وہاں پر نہیں رہ پائے گا جہاں آپ نہیں ہیں. تو اس کو کہتے ہیں حسد. تو آج کل یہ چیز بہت بڑھ گئی ہے. اور پھر یہ کہ اگر آپ اچھے بھی ہیں، آپ کے ساتھ کسی نے برا کر دیا، تو پھر آپ سوچیں کہ جی اب اس کو میں نے جواب کیسے دینا، اب اس سے میں نے بدلہ کیسے لینا ہے، میں نے اس کے خلاف کیا سازش کرنی ہے، میں نے اسے کیسے نیچا دکھانا ہے. تو یہ ہیلدی چیزیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے.
اپنے جو معاملات ہیں وہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیا کریں. اللہ تعالیٰ بہت اچھا آپ کا بدلہ بھی لیتے ہیں اور اتنا اچھا لیتے ہیں کہ آپ کے دل میں واقعی ٹھنڈک پڑ جاتی ہے. بہت ساری میری زندگی کے ایسے معاملات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ پر میں نے بس سرنڈر کیا کہ وہی دیکھیں گے، اور میں نے کبھی کسی کی طرف ایسی بری نیت سے جو ہے کوئی پروسیڈنگس نہیں کی، تو اس کے مجھے بڑے اچھے ریزلٹس ملے جی. تو آپ بھی اپنے اندر کی تبدیلیاں لائیں، کیونکہ آپ اپنے اندر جب تبدیلیاں لائیں گی تو ابھی جو شادی شدہ میری بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں جو خیر شادی شدہ ہیں، تو یہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے کہ اپنے بچوں کی تربیت بھی پھر آپ انہی پیٹرنس پہ کر پائیں گے، جو بچوں کو بھی اچھے سبق دے پائیں گے جب آپ خود اچھے ہوں گے. تو اس سے یہ ہے کہ آپ معاشرے کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ قومیں جو ہیں وہ راتوں رات تعمیر نہیں ہوتی، ان کو تعمیر ہونے میں وقت لگتا ہے، ان کا کردار کو تعمیر ہونے میں وقت لگتا ہے. تو آپ ہی ہیں رسپانسبل. خاص طور سے خواتین سے مخاطب ہوں کہ آپ ہی ہیں رسپانسبل، آپ ہی قوم کی تعمیر کر سکتی ہیں اپنے بچوں کی اچھی پرورش کر کے. آگے وہ بھی اپنے بچوں کی اچھی پرورش کریں گے اور تبھی اس معاشرے کا کچھ بن پائے گا. کوئی حکمران نہیں آئے گا، کوئی مسیحا نہیں آئے گا، کوئی فرشتہ، کوئی پیغمبر نہیں آئے گا آپ کی معاشرے میں سدھار کرنے، اگر آپ اپنے معاشرے کو بھی اور ترقی یافتہ قوموں کی طرح اچھا پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں، امن و سکون چاہتے ہیں، خوشحالی چاہتے ہیں، خوشیاں چاہتے ہیں، تو اپنے گھر سے سٹارٹ لیں. بس یہ کہنے کا مقصد یہی تھا کہ جو ہے وہ آپ اپنے اندر تبدیلیاں پیدا کریں تاکہ معاشرہ بھی تبدیل ہو. اللہ تعالیٰ پہ توکل کے معاملات میں اس پر رلائے تو کریں، ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے آپ خلقت کا بھی بہت خیال رکھیں، ٹھیک ہے. جیسے آپ سے جو نیچے لوگ ہیں ان کا بہت زیادہ خیال رکھیں. ایک میں آپ کو واقعہ سناؤں کہ اس کے بھی کتنے بڑے بڑے فائدے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب جو تم غریبوں کی مدد کرتے ہو، میں سے مدد تو نہیں کہتی، میں غریبوں کا حق کہتی ہوں، کیونکہ ان کا حق ہے جو ہم ان تک پہنچاتے ہیں. مدد کیا ہوتی ہے؟ ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم کسی کی مدد کریں گے؟ لیکن جب ایسا کرتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے تجارت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے تجارت کیا ہوتی ہے؟ تجارت از ٹریڈنگ، کہ آپ اس میں کچھ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور اس کا آپ کو آؤٹ پٹ ملتا ہے. تو اس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے بالکل جی. اور ایک دفعہ کا میں آپ کو واقعہ بتاؤں کہ میں ابھی پاکستان میں تھی، اس وقت ہسبینڈ میرے جو ہے وہ ملیشیا میں آ چکے تھے، لیکن حالات کچھ اتنے اچھے نہیں چل رہے تھے. تو پیسے ویسے تو یہ بھیجتے تھے یہاں سے، لیکن میرے پاس ہو گئے تھے پیسے ختم، کیونکہ پاکستان میں جو ہے بچوں کے اسکول کے ایکسپینسز اتنے ہو جاتے تھے، ان کی جو پک اینڈ ڈراپ سروس ہوتی تھی اور اسکول کے ایکسٹراڈنری اخراجات، اور اس کے علاوہ جو اپنے اخراجات ہوتے ہیں بچوں کے اور بھی، تو پھر پیسے ویسے نہیں تھے میرے پاس، اور میں لٹرلی بہت پریشان تھی کہ میں اب جو ہے پیسے آنے میں تو بھی ٹائم ہے، میں اتنا ٹائم عرصہ کیسے گزاروں گی. میرے اندر ایک ہوپ تھی کہ شاید جو ہے میرا والیٹ اس میں کہیں جو ہے، میرے پاس وہ کراس باڈی بیگ تھا، اس کے اندر میں پیسے رکھتی تھی، تو وہ میں نے کہا شاید کہیں سے کوئی 1000-500 کا نوٹ مل جائے تو میرا ایک خرچہ تھا وہ ذرا نکل جائے یہ ٹائم، تو باقی چلے میں کھینچ تار کے تو کچھ گزار لوں گی. تو میں جی بار بار اس کو بیگ کو چیک کر رہی تھی کہ شاید اس میں سے کہیں جو ہے مجھے پیسے مل جائیں. اور میں نے لٹرلی، آپ یقین کریں گے کہ اس جو بیگ کو ہے میں نے کوئی 5-10 دفعہ چیک کیا، اس کی ساری پاکٹس چیک کی، کافی ساری پاکٹس تھیں، اس کی ساری پاکٹس اچھی طرح میں نے چیک کی اور اس میں کوئی بھی پیسہ نہیں تھا، اور میں بہت پریشان تھی. اور آپ یقین کریں گائز کہ وہ بارش کا موسم تھا، سردیوں کے دن تھے، اور ایک باہر فقیر صدا لگا رہا تھا، بوڑھا سا تھا بیچارہ، کہ تھے کوئی گرم کپڑے یا وہ کہہ رہا تھا تولیہ ہی ہو آپ کے پاس وہی دے دیں، میرا جو نواسا ہے اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں، وہ بیمار ہے، اور ایک ٹاول ہی دے دیں تاکہ اس بچے کو لپیٹے. وہ ایسے اونچی اونچی صدا لگا رہا تھا. تو میرے پاس ٹاول جو ہم بچوں کے یوز کے تھے میرے ہی تھے، اس کے علاوہ میرے پاس ایک نیا ٹاول پڑا ہوا تھا جو کہ بھی میں نے یوز میں نہیں لیا تھا. تو مجھے لگا کہ مجھے وہ ٹاول جو ہے اس کو دے دینا چاہیے، حالانکہ میں چاہتی تو پرانا بھی دے سکتی تھی، لیکن مجھے لگا نہیں پرانا نہیں، کیونکہ جیسی آپ چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں ویسی آپ کو دوسرے کے لیے بھی پسند کرنی چاہیے. تو مجھے کوئی اگر پرانا ٹاول دے تو آبویسلی مجھے اچھا نہیں لگے گا. تو پھر میں نے سوچا کہ میں یہ نیا ٹاول جو ہے اس کو دے دیتی ہوں، کیونکہ اور تو میرے پاس دینے کے لیے کچھ تھا نہیں، پیسے تو تھے نہیں، تو میں دے دیتی ہوں. تو میں نے باہر گئی اور میں نے ان کو بلایا اور میں نے ان کو بولا کہ یہ لیں ٹاول. اچھا بڑا ٹاول تھا تھوڑا سا.
वो मैंने दे दिया। तो उन्होंने मुझे इतनी दुआएं दी, सर पे हाथ रख के इतनी दुआएं दी, और फिर वो चले गए। और पता नहीं अल्लाह ताला ने मेरे जहन में बात डाली शायद, कि मैंने कहा जाके यार एक दफ़ा और चेक तो करो बैग के अंदर, क्या पता कोई पैसे निकल ही आए। पता नहीं एक होप सी थी। और आप यकीन करेंगे कि उसका जो फ्रंट पॉकेट था ना, बाकी पॉकेट्स तो अंदर थे, जो उसका फ्रंट पॉकेट था जिसको मैंने 20 दफ़ा चेक किया था, वो मैंने खोला और अंदर डाला, और अंदर 1000 रुपये का नोट था गाइस। आप यकीन करेंगे ये बात, ये अल्लाह ताला के ऊपर तवक्कुल किया। मैं आपको एक वाक़या बता रही हूँ, उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो मैं बता तो नहीं सकती, लेकिन बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए हैं। तो ये कोई किताबी बात नहीं है। आप अल्लाह ताला पर तवक्कुल किया करें अपने हर मामले के लिए। कोई ज़रूरत हो, कोई किसी ने आपके साथ ज़्यादती कर दी हो, कोई आपके साथ बुरा हो गया हो, किसी आप मुश्किल में पड़ गए हो, किसी कश्मकश में पड़ गए हो, सब चीज़ों में उसके ऊपर सरेंडर किया करें। और जो है अल्लाह ताला आपको इतना अच्छा नवाजते हैं, इतना अच्छा नवाजते हैं कि कम में भी जो है ना आप सुकून हमें ज़िंदगी गुजारते हैं। आपको किसी चीज़ का कल्प नहीं होता कि आपके पास कुछ कमी है ज़िंदगी में, या कोई आप जो है मुश्किल सिनेरियो से गुजर रहे हैं। बस अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान और पनाह में रखे। तो अल्लाह ताला के ऊपर तवक्कुल जो है वो बहुत ज़रूरी है, और मेहनत बहुत ज़रूरी है। मेहनत शर्त है, क्योंकि जब आप मेहनत करते हैं और अपने कामों में लगे रहते हैं, इस माशरे में अच्छाई फैलाने के लिए, उसको फ़रोग़ देने के लिए, तो अल्लाह ताला आपकी भरपूर मदद करते हैं। जब आप उसके लोगों का ख्याल रखते हैं तो वो भी आपका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। तो यही मैं बता रही थी, मेरा मकसद था आपको बताने का कि काफ़ी सारे लोगों ने जो है वो मुझे धोखे दिए। ट्रॉमास तो मेरी ज़िंदगी को कोई बने नहीं, मैंने बनने नहीं दिए, क्योंकि शुरू से मैंने आपको बताया ना, मेरी नेचर है कि मैं इतनी ज़्यादा चीज़ों को अपने पर सवार नहीं करती। पेन और सफरिंग्स तो फिर हर इंसान के साथ है, मेरे साथ भी रही, और किस हवाले से रही, बस ये एक ही ज़िंदगी का मेरा वर्स्ट केस सिनेरियोज़ कह लें ये थे मेरे, कि जो है ऐसे ऐसे रिश्तों ने धोखे दिए हैं जिनका कभी मैं सोच नहीं सकती थी कि वो इतने एक्सट्रीम पर जाकर मेरे से दुश्मनी निभाएंगे। हालांकि माशाल्लाह मेरा बेटा ज़्यादा समझदार है, वो मुझे बताता रहा कि मामा आप जो है वो गलत कर रही हैं, इतनी बातें शेयर ना किया करें, वो जो है आपके साथ लॉयल नहीं है। कोई लेडी थी, तो मैंने उसे बोला कि नो इट इज़ नॉट लाइक दैट, इफ़ दैट वाज द केस आई शुड हैव नोन, कि मुझे पता होता है, मैं इतनी भी बच्ची नहीं हूँ, मेरी उम्र इतनी है, तो मुझे क्या बच्चा समझ रहे हो, ऐसी बात नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो। लेकिन मैं बड़ी हैरान होती हूँ, शायद मैं बहुत ज़्यादा काइंड हूँ, इसलिए मैं जैसी खुद हूँ वैसी सोचती हूँ कि लोग भी वैसे होंगे। तो कहने का मकसद ये है कि धोखे तो मिले, लेकिन मैंने अपनी काइंडनेस को नहीं छोड़ा, क्योंकि अगर हमारे अंदर कोई अच्छी क्वालिटीज़ है ना तो हमको वो छोड़नी नहीं चाहिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि दुनिया ने हमारे साथ बुरा किया। तो अपनी काइंडनेस ना छोड़ें जी, अपनी अच्छी आदत ना छोड़ें। और एक वक्त आता है जो दुनिया है आपको पहचान लेती है कि आप कौन हैं। और मैं तो यहाँ तक भी कहती हूँ कि काफ़ी सारे ऐसे लोग मैं जहाँ जॉब करती थी वहाँ पर मेरी कोलीग थी, और उनके साथ कोई थोड़ा सा मेरा फड्डा हो गया था। फड्डा वड्डा मैं करती नहीं हूँ, लेकिन वो हालात ऐसे बन गया था, हो गया था। लेकिन वो भी उन्होंने किसी और से मेरे बारे में बात की, और उनके थ्रू मुझे पता लगा था कि वो कह रही थी कि ये जो है इनके साथ मेरा इतना फड्डा भी हुआ था, लड़ाई भी हुई थी, लेकिन आफरीन ने उन पर के मतलब मेरे बारे में कह रही थी कि आफरीन ने उन पर कि वो जो है कभी इधर की बात मेरी उन्होंने उधर नहीं की। तो यही बात होती है कि आपके जो दुश्मन हैं, या आपके साथ जो ऐसे लोग हैं जो आपको अच्छा नहीं भी जानते, या कुछ भी उनके साथ गलत मामला आपके चल रहे होते हैं, तो वो भी आपके पीछे आपकी तारीफ़ करें। तो अपनी काइंडनेस ना छोड़ें, अपनी अच्छी आदत ना छोड़ें, ठीक है। अपनी शख्सियत रखें, अपनी ज़िंदगी के कुछ असूल रखें, मज़बूत बनें। ये चीज़ें आपको मज़बूत बनाती हैं, ठीक है। आपको ज़िंदगी के लेसन्स देती हैं, आप कुछ सिखा के जाती हैं। तो इन्हें इस तरह ना लिया करें कि आप ही के साथ क्यों हो रहे हैं, इसे पॉजिटिवली लिया करें कि जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है तो ये आपको कुछ सिखाने के लिए हो रहा है, आप और मैच्योर बन रहे हैं, आप और मजबूत बन रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि आप जो है वो अल्लाह ताला को पहचान पाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला को पहचानने का रास्ता ऐसा तो नहीं है कि आप बहुत अमीर कबीर रईस हैं जी, आपके घर के बाहर 10 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, और हर शहर में आपके बंगले हैं, और नौकरों चाकरों की फ़ौज है, और आप अल्लाह ताला से करीम और हर वक्त बैठे हुए उसकी तस्बीह कर रहे हैं और उसको सजदे कर रहे हैं। नहीं, अल्लाह ताला का अपना हिसाब किताब होता है किसी इंसान को अपनी तरफ राग़िब करने का,
اور وہ کہتے ہیں نا گردن سے پکڑ کے اللہ تعالیٰ لے کے جاتے ہیں اپنے راستے پہ. تو وہ جی انہی وجوہات کی بنا پہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خلقت کی محبت پھر ختم ہو جاتی ہے. بس ایک ٹائم آتا ہے کہ اندر سے اللہ تعالیٰ ہی نظر آتا ہے, صرف اس کے ساتھ نظر آتا ہے. بس یہی کہنا تھا آپ سے, یہی تھی میری لائف سٹوری, نے کیا کیا چیزیں فیس کی. اور بس یہی ہیں, گھریلو سازشوں کا شکار زیادہ ہوئی, یا باہر کے بھی جو لوگ تھے انہوں نے گرانٹیڈ لیا کہ شی از اے اسٹوپڈ ون, اور چلو اس کے ساتھ پلے کر کے نکل لیتے ہیں. تو ان کا چلن ان کے ساتھ ٹھیک ہے, ان کو بھی تو آج احساس ہوتا ہوگا نا کہ ہم نے اس کے ساتھ اتنا کچھ کر دیا لیکن اس نے کبھی ہم سے بدلا نہیں ہے, نا ہمارے بارے میں کسی سے بات کی. تو بس یہی ہے جی آپ کی شخصیت کا وقار اور آپ کی بردباری. تو بس یہی کہنا تھا آپ سے. امید کرتی ہوں کہ آج کا بلاگ آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر پسند آیا ہو تو پھر لائک کر دیجیے گا, اور کامنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ میری لائف سٹوری آپ کو کیسی لگی. دیکھا جائے تو عام سی ہے, لیکن اگر آپ اس کو اسپیشل نقطۂ نظر سے دیکھیں تو خاص بھی ہے. تو اجازت چاہوں گی, ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ بلاگ میں انشاءاللہ بہت جلد. تب تک کے لیے ٹیک کیئر, لو یو آل, بائے بائے.